बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। आम इंतखाबात के बाद सेनेट इंतखाबात की तैयारियां। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ अब तक ना लिया जा सका। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ ना लेने के खिलाफ रिट दायर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के बढ़ते इख्तलाफात, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत को कितना नुकसान देगी। पीटीआई कौमी धारे में आए और मस्बत सियासत करे, अता तारड़ का मशवरा। वजारत खारजा इसहाक डार के लिए कितना बड़ा चैलेंज। बानी तहरीक इंसाफ के केसेस में कितनी जान। क्या नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई? आज के प्रोग्राम में मारूफ कानून दास्टर एतजाज एहसन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज साहब से आज हम बात करेंगे कि वजारत ख़जाना इसहाक डार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, साथ साथ मुल्की सियासी सूरत हाल क्या है, और बानी पीटीआई के केसेस में कितनी जान है और बानी पीटीआई को कब रिलीफ मिलेगा। और नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से बैरिस्टर एतजाज एहसन से अहम गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मारूफ कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच चोई एतजाज एहसन साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए। चोई साहब, मुल्क के सियासी हालात को कैसा देख रहे हैं? कोई बेहतरी आ रही है? समझ रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हालात? अभी तो मुश्किलात ज़्यादा है और बेहतरी की तरफ जाने की कोई बज़ाहिर तो कोई नज़र नहीं आती, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। दो तीन मैं अर्ज़ कर दूँ। एक, जो हमारे यहाँ उस वक्त तक बेहतरी की तरफ हम नहीं जा सकते जब तक हम अपनी सोच को माशरती तौर पे बर्दाश्त और जियो और जीनो दो पे नहीं लाते। जब तक इस मुल्क में लिंच मॉब्स बनती रहेंगी कि एक खातून एक ईसाई के दुकान पे खड़ी है, आफरीन उस ईसाई पे है, और उसने कोई लिबास पहना हुआ है जिस पे अलिफ बे ये अबजद लिखी हुई है, तो एक क्राउड जमा होने को तो बिल्कुल तैयार है और उसको जला के उस ईसाई की दुकान भी जला देनी थी उन्होंने। किसी ने नहीं पूछना था कि ये क्या हो रहा है। वो श्रीलंकन को मार के उसको तबाह ख़त्म कर दिया। किसी ने नहीं पूछा इसका कसूर क्या था। तौहीन रसालत, आज एक नारा लगे तौहीन रसालत, और रहमतुल लिल आलमीन के नाम पे हमारे अंदर दरिंदगी सामने आ जाती है। वो आप देखें मिशाल खान बादशाह खान यूनिवर्सिटी में, वो नौजवान किस काम आया, किस हाथ लगा। ये जो हमारे यहाँ एक है ना कि आप सोचने से पहले एक बड़ा संगीन जुर्म कर जाते हैं और समझते हैं कि बिल्कुल मैं हक पे हूँ। पहली चीज़ तो मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर जो रुक के एक लम्हे के लिए भी सोचने की आदत पड़ जाए तो वो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं कैमब्रिज में पढ़ता था और मेरा ट्यूटर था जॉन हॉपकिंस, लॉ का। जॉन हॉपकिंस को एक और हमारा उस्ताद था पॉल फेरिस। पॉल फेरिस ने अपने लेक्चर में जो ये तनकीद कर सकता था जॉन हॉपकिंस की एक थ्योरी की, एक उसने थ्योरी ऑन रिकग्निशन ऑफ स्टेट, रियासतों को कब तस्लीम करना चाहिए। अब इस पे जो वो उसकी तज़हीक कर सकता था, उसका मजाक उड़ा सकता था, उसने अपने लेक्चर में। हम 3-4 लड़के अंडर ग्रेजुएट से, हम बड़े तैश में आए, हम जॉन हॉपकिंस को बहुत बड़ा आदमी समझते थे, हमारा एडमायर करते थे। हम उसके पास पहुंचे। मैंने कहा जॉन हॉपकिंस
جان پال فیرس نے تو تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی، اس نے بڑا، مجھے کہتا ہے کہ اب ہم چاروں پانچوں، perhaps you did not understand him. اور وہ دوسرے نے کہا، وہ ایئن میکفرسن بولا، اس نے کہا جان بڑا کلیئرلی اس نے نام لے لے کے تمہارا، اس نے کہا نہیں وہ سمجھا نہیں ہوگا کوئی، perhaps اس نے کہا کہ اس نے آخر میں کہا کہ جان ہاپکنس کی جو یہ تھیری ہے اس کو میں رد کرتا ہوں، اس کو مسترد کرتا ہوں. یہ اس نے کہا کہ دیکھو شاید وہ ٹھیک سے سمجھا نہیں، اور ہم نے کہا کہ سمجھا، اس نے تو 45 منٹ اس میں لگائے. کہتا پھر شاید مجھے اپنی تھیری کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اب وہ لفظ کون سے شروع کر رہا تھا؟ شاید، پرہیپس. اس نے کہیں نہیں کہا کہ آؤ بچوں میں چل کے اس کا تیا پاٹا کرتے ہیں، چلو ہمارے ساتھ، کہیں نہیں. وہ پرہیپس دین آئی شوڈ ریوزٹ مائی تھیوری. اب اس قسم یہ جو شک کا فائدہ دینے کا، یہ انگریز نے صرف قانون کا معاملہ نہیں ہے کہ قانون میں ملزم کو شک کا فائدہ دیتے، اس کا معاشرتی رویہ یہ ہے. جب تک ہمارے اندر یہ معاشرتی رویہ نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کو شک کا فائدہ دیں، کسی کے اختلاف کو برداشت کریں، اس پہ رواداری ہمارے میں آئے، یہ معاشرہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو لڑ مر کے اور تباہ ہو جائے گا. پہلے ہم کہتے تھے دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی، اب ہم بھارت چاند پہ پہنچا ہوا ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اور ہم آبادی ہماری مسئلہ ہے. عباس، آدھی آبادی مسئلہ ہے. دوسری آدھی آبادی جو ہے وہ اس مسئلے کے حل پہ جھگڑ رہی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بیٹھ سکتی ہے بس میں کہ نہیں، صحیح، یہ زنانہ سیکشن میں بیٹھے، میاں بیوی بھی ہیں، تم مردانہ میں بیٹھو. یہ بات کسی غیر محرم سے کر سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ مخلوط تعلیم والے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اور ہم ان باتوں پہ جان سے مارنے کو تیار ہیں. تو یہاں کیا، میں تو سمجھتا ہوں اس لیے یہاں ہمارے ہاں یہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ترقی ہو سکے. عدم برداشت ہے، عدم برداشت سب سے زیادہ. چوئی صاحب، الیکشنز کے بعد کافی عدم برداشت ہمیں نظر آ رہا ہے. ہر طرف جو ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر دیکھیں تو وہاں پر بھی شور شرابہ ہے. الیکشن کمیشن چلے جائیں شور شرابہ ہے. کورٹس کے اندر چلے جائیں لوگ اپنی جیت کے سرٹیفکیٹس لے کر گھوم رہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا رول کیا بنتا تھا اور الیکشن کمیشن نے کیا رول پلے کیا ہے اپنا؟ الیکشن کمیشن نے تو انتہائی مجرمانہ کردار ادا کیا، مجرمانہ، اور قابل دست اندازی پولیس ہے. پولیس کو چاہیے تھا جس دن الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کی ہے فارم 45 میں ہر پولنگ سٹیشن پہ کتنے ووٹ نکلے ہیں جی وہ بتائے گئے. فارم 47 میں ان کا ما حاصل اور ٹوٹل ہے. اب فارم 45 سے نکلتا ہے فارم 47، اور فارم 47 کا جو نقشہ ہے، جو خانے بنے ہوئے، اس میں آپ ٹوٹل لکھتے جائیں. اب انہوں نے فارم 45 جو پیش کیے ہیں ویب سائٹ پہ، اپنی ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے خود، اس پہ تو مطلب ہے ڈاکے کا سے بھی آگے کوئی چیز ہے تو وہ پڑھا ہوا ہے. 70 کو 170 بنا دیا، اگر 81 ہے تو 10 لگا کے اس کو 1081 بنا دیا. ایک 49 کو 349 کیا ہوا ہے، اس طرح کے آئے ہیں فارم. اور یہ کس کی فارمز ہے؟ یہ نواز شریف کی فارم ہے، یہ مریم نواز شریف کی فارم ہے، یہ شہباز شریف کی فارم ہے، یہ اون چودھری کی فارم ہے، یہ عطا اللہ تارڑ کی فارم ہے. انہوں نے اپنوں کو بھی نہیں بخشا، اتحادیوں کو بھی.
اور اب میں تو سمجھتا تھا، مجھے توقع تھی، کیونکہ ایک بڑا لیڈر ہے میاں نواز شریف، مجھے توقع تھی، اور میں 3-4 مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کا جب یہ فارم نکلے گا اور اس کے ساتھ یہ فارم منسوب ہوگا کہ جی یہ آپ کا، اور اس میں یہ 81 کو 1081 کیا ہوا ہے، اس کو کہنا چاہیے تھا جناب میں نے یہ نہیں کیا، نہ کروایا، پر میں شرمندہ ہوں اور میں ایسی سیٹ نہیں لے سکتا، میں اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ میں لکھ کے بھیج رہا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی کہ وہ اپنی سیٹ سنبھالیں۔ اسلام آباد میں بھی چوئی صاحب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے، جماعت اسلامی کے لوگوں نے خود فارم دیے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جیت گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہی رزلٹ ہے۔ چوئی صاحب نواز شریف کو جتوانے کے لیے کیوں یہ سارا کچھ کیا گیا، وجہ؟ نواز شریف ایک بڑا کھلاڑی ہے، بہت بڑا کھلاڑی، آخرکار 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا ہے، 3 مرتبہ نکالا گیا ہے رسوا کر کے، اور اس کے بعد پھر وہ آ جاتا ہے، کچھ تو ہے اس میں، کوئی تو اس میں کرشمہ ہے، اور ان 2 ہستیوں میں دونوں میں بڑا کرشمہ ہے، اس میں ماننا پڑے گا۔ زرداری صاحب کو آپ نے ٹاس اینڈ ٹمبل کر کے ان کو کہ جی وہ اب آ ہی نہیں سکتے کہیں بھی، وہ دوسری مرتبہ پہلا پاکستانی جو دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ بن گیا، اور ایک تسلیم کرنا پڑتا ہے صحیح کہ ان میں کوئی سیاست سیاسی کوالٹیز ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا رہا ہوں کہ میاں صاحب تو آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہر مرتبہ، اور پھر ان سے ہی جھگڑا کرتے ہیں، کندھے پہ بیٹھے ہوئے ٹانگیں مارنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کی طرح۔ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے باوجود آتے ہیں، یہ ان کا ایک یہ ان کا کرشمہ ہے۔ اور پیپلز پارٹی وہ اگر دیکھا جائے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بھی لے کے پھر 2 مرتبہ بی بی، 2 مرتبہ یاسف صاحب، تو 5 مرتبہ آئیے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی، اس کو شہید کر دیا کہ یہ مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ آپ نے نواز شریف کو 3 مرتبہ رسوا کر کے نکالا، مقدمات بنائے، ہر اس کو اذیت دی، اس کو ایلیمنیٹ کر دیا، پر سیاست میں ایلیمنیٹ کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ شہباز شریف آگے نہیں نکل گئے میاں نواز شریف سے؟ وزیر اعظم بننے تو اس طرح پورٹرے کیا جا رہا تھا، بڑی کمپین چلی میاں نواز شریف وزیر اعظم، اخباروں میں بھی، تو اب اس طرح نہیں لگتا کہ شہباز شریف آگے نکل گئے میاں نواز شریف سے؟ نواز شریف کا میرا خیال ہے کہ سیاست کا سفر تمام ہو چکا ہے، اور اس کی آپ دیکھیں نا، یہ اصل میں تو یہ نواز شریف کے لیے سارا سٹیج سجایا گیا تھا، کم از کم یہ نواز شریف کا خیال تھا، اور نعرے جو لگ رہے تھے کہ پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو۔ اب وہ پاکستان کو نواز تو نہیں ملا، اب وہ تو مریم بی بی کو نواز مل گیا ہے کہ وہ میٹنگز میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کر رہی ہیں، ورنہ یہ جو ان کے لیے بہت ڈسپوائنٹ ہے میاں نواز شریف، ڈسپوائنٹمنٹ، پریشان ہوں گے؟ سخت پریشان ہے، اور شکل سے نظر آتا ہے، وہ تو آپ ان کا چہرہ دیکھ لیں، کوئی ابھی تک انہوں نے ایک دفعہ پاکستان واپس آ کے کم از کم کیمرے نے تو نہیں کیچ کیا، تو بہت پریس کانفرنسز وغیرہ ان کا ایک، ہاں ان کی مسکراہٹ کو، وہ تو فاتح پاکستان بن کے آ رہے تھے، لیکن
اوور ان کا ٹائم بھی ذرا مطلب ہے ٹائم بار بھی ہو جاتا ہے بندہ. چوئی صاحب کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں, اس میں ڈونلڈ لو سے بڑے سوالات ہوئے, یہاں تک کہا گیا کہ ادھر کے امبیسڈر کو کہا جائے کہ عمران خان سے ملاقات کرے. پھر ہمارا جو الیکشن تھا اس پر بہت سارے اعتراضات, ہیومن رائٹس وائلیشن. اس سے کوئی فرق پڑے گا سر؟ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مضبوط اور کوئی آواز ہوگی, کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی انویسٹیگیشنز ہوں گی الیکشنز کے حوالے سے, الیکشن کمیشن اس کو پروب کرے گا یا کیا؟ نہیں, پروب وغیرہ تو کچھ نہیں کرائے گا امریکہ. امریکہ تو اس اسٹیٹس کو ابھی چلانے کی کوشش کرے گا. ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا اور نواز شریف مائنس ہو گیا. اور نواز شریف کے اتنا ہی ہے اب رول جتنا مریم کا ہوگا. مریم از دی ایکسٹینشن آف نواز شریف, اور وہ اس کا کردار جتنا وہ کر سکتی ہے اس میں اس کی اپنی عقل و دانش بھی کام آئے گی. اگر ہے سیاسی اعتبار سے, اگر اس کی تربیت ہی نہیں ہے سیاسی اعتبار سے, اس کی تربیت شہزادی کی ہے اور وہ شہزادی بنی بیٹھی رہی ہے, کبھی چچا وزیر اعلیٰ, کبھی والد وزیر اعظم, اور ایک اس کی ایک سیاست سے دوری, بس سیاست کے جو فوائد ایک اس کو حاصل ہونے تھے وہ اس کو حاصل رہے ہیں. اب وہ ایڈمنسٹریٹر کیسی بنتی ہے جی, وہ ایک بہت دوسری داستان ہے. اس کے بارے میں ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں کہ شریف خاندان کو اگر سیاست میں زندہ رکھا ہے تو مریم یہ نواز. پچھلے 2-3 سال تو مریم نواز نے, اور وہ اپنے باپ کے ساتھ بلا خوف آئی ہے صرف جیل جانے کے. اس کے بھائی تو وہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, اس کی طرح وہ لندن میں چھپے پھرتے. وہ دونوں بھائی نہ والدہ کی فوتیدگی پہ آئے نہ دادی کی فوتیدگی پہ آئے. انہوں نے تو ادھر دیکھنا ہی, وہ مشرق کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے لندن سے, وہ سنا دیکھتے ہی مغرب کی طرف سے, ادھر سے خوف آتا تھا ان کو. تو یہ اس کے کریڈٹ میں جاتی ہے. پر ایک صوبہ چلانا, اتنا بڑا صوبہ چلانا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب بھی ساتھ کی ذمہ داری ہے, پر وہ ایک معتبر ویسے اور یقیناً ٹھہری ہوئی طبیعت جی اور خوش گفتار شخص ہے. وہ چوائس بڑی اچھی ہے اگر کسی وہ چیزوں کو بیلنس کر لیں گے. ہاں. تو چوئی صاحب عدالتوں کا کردار, یہ سارا کچھ کتنے کیسز عدالتوں میں ہیں, بانی پی ٹی آئی کے کیسز کے اوپر میں بات کروں گا, لیکن اوور آل عدالتوں کا کردار کوئی اور ہونا چاہیے تھا, کس طرح فیصلے ہونے چاہیے تھے, یا آپ بتائیں کہ کیسا کردار ہے؟ دیکھیں عدالتوں کا کردار تو اس سے آپ دیکھیں کہ ایک غلط العام ہے. غلط العام کو صحیح مان لیتے ہیں, پر ایک غلط العام اصطلاح ہے کہ یہ نشان جو ہے یہ پارٹی کا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا تیر کا نشان ہے, مسلم لیگ نواز کا شیر کا نشان ہے, اور آپ نے پارٹی سے نشان لے لیا. یہ پارٹی کا نشان نہیں ہے, یہ ان 3 کروڑ عوام کا نشان ہے جو جن میں سے 70% نہ خواندہ ہیں, پڑھ لکھ نہیں سکتے. وہ 20 ناموں میں بیلٹ پہ لکھے ہیں, وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں ڈھونڈ سکتے. اب ان کو ایک پارٹی کو ایک نشان دے دیا جاتا ہے, پتنگ دے دی جاتی ہے, تیر دے دیا جاتا ہے, شیر دے دیا جاتا ہے, بلہ دے دیا جاتا ہے. اب وہ کیا اس کا مقصد کیا ہے کہ ووٹر کی سہولت ہو, ووٹر اپنے امیدوار کو پہچان سکے. مائی جا کے تیر نو پا کے ووٹ جے بلاول بھٹو نو پا نہیں. اب وہ جب آپ لے لیتے ہیں 3 کروڑ آدمی, الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئی ہے اس پر جماعت میں, اس میں خامیاں ہوں گی.
میں ویسے یہ نہیں مانتا کہ الیکشن کمیشن کا اس میں اختیار ہے، سول کورٹ کا ہوتا، پر اس میں خرابیاں ہوئی ہیں. خرابیاں 10 آدمیوں نے کی ہیں، 10 جو عہدیدار ہیں ٹاپ، ان کی جرم کی سزا آپ 3 کروڑ لوگوں کو دیں گے. اچھا، اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر تک بھی یہ سمجھ آتی تھی کہ اس نے نہیں سمجھا کہ یہ پارٹی کا نشان نہیں ہے، یہ ووٹر کا نشان ہے اور ووٹر کی سہولت کے لیے ہے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی نہیں سمجھا اس کو. سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے جب اب ہولڈ کر لیا، توثیق کر دی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی، تو الیکشن کمیشن تو اس میں بدنیت تھا، صحیح، بالکل بدنیت. اور الیکشن کمشنر بھی، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے بلاؤ، نوٹس دو کنٹیمپٹ کا، میں آ کے معافی نہیں مانگوں گا، ٹرائل مانگوں گا سارے، ہر ایک آپ کی. میں اس میں ٹرائل میں فارم 47 بھی مانگوں گا، فارم 45 بھی مختلف حلقوں کی مانگوں. میں نے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بدنیت ہیں. نہیں بلاتے. اب یہ لیکن افسوس اس کا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جا کے اس فیصلے کو کی توثیق کی گئی کہ آپ مبینہ طور پہ ایک پارٹی کے نشان کو واپس لے سکتے ہیں، اور 3 کروڑ یا 2.5 کروڑ یا 2 کروڑ، وہ کہتے ہیں 3 کروڑ افراد کو، ووٹرز کو آپ ان کے ووٹ کے حق سے محروم کر رہے ہیں. یہ اب اس سے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی واضح حقیقت، اور اس کو سپریم کورٹ بھی نہ مان رہی ہو. بیرسٹر اعتزاز صاحب کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک شارٹ کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. بیرسٹر اعتزاز احسن سے بڑی اہم گفتگو جاری ہے. ووٹرز میں غصہ بھی چوئی صاحب پیدا ہوا ہے، ہم نے دیکھا الیکشن کے اندر ووٹ بہت کاسٹ کیا لوگوں نے. ووٹرز میں تو غصہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو، ایک لیڈر کو تمام تر پابندیاں اس پہ اور اس کی جماعت پہ لگائی. آپ نے اس کو جلسے نہیں کرنے دیے، اس کی جماعت کو. ووٹرز کی ہمدردی اس کی طرف ہوئی. آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، ووٹرز کی اور ہمدردی ہوگی. آپ نے اس کو، اس سے بلے کا نشان لے لیا، اس کی پارٹی کو منتشر کر دیا 50-60 نشانوں میں. ووٹرز کو اور ضد چڑھی. آپ نے اس کو ایک ہفتے کے اندر 3 جعلی مقدمات میں سزا سنا دی، اور ایسی طریقہ کار سے، ایسی پروسیس سے، کاروائی سے کہ جس کے بارے میں کوئی انسان، میں کہتا ہوں قبل از مسیح، 4000 سال قبل از مسیح سے بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ انصاف ہے. وہ اس طرح کا کیا کیا آپ نے ایک کیا اس لیے میں سائفر کے اور بھی جہتے ہیں. وہ ڈونلڈ لو کی اب سٹیٹمنٹ آئی ہے تو بڑی اور زیادہ ہو گیا، تقویت پہنچتی ہے کہ یہ کیس عمران خان پہ غلط ہے. لیکن آپ نے سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں آپ معاملے کو لے کے گئے پروسیکیوشن کے تمام پورے قوائف، اور ان کو پوری اجازت دی کہ آپ وہ کریں، اپنا بیان اور اپنا کیس. پروسیکیوشن کیس پیش کر چکی، تو جب صفائی کی، گواہوں کی اور بیان کی کا وقت آیا، مرحلہ آیا، وہ سیکشن 342 سے ہوتا ہے. 342 سے پروسیکیوشن کا کیس ختم اور ڈیفنس کا شروع ہوتا ہے. 342 میں پہلی
اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ملزم کی. آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ ہی نہیں لی. آپ نے کہا کہ پہلی ٹیم کھیل بیٹھی ہے, T20 کا میچ تھا, انہوں نے 35 سکور کیا ہے اور وہ 12ویں اوور میں آؤٹ ہو گئی ہے, پر وہ جیت گئی ہے. دوسری سائڈ کو کھیلنے ہی نہیں دیا اور جیت گئی ہے. یہی آپ نے توشہ خانہ میں کیا. توشہ خانہ میں ایک اور اس سے بھی کبھی بات کی آپ نے کہ آپ نے استغاثے کے وکلاء کو کہا آپ ملزمان کی جانب سے یہ جرا کریں اپنے استغاثے کے گواہوں کی. یہ تو میں کہتا ہوں 4000 سال قبل از مسیح سے مجھے کوئی کیس ایسا نہیں ذہن میں آتا جس میں ایک فریق کے وکلاء کو کہا جائے کہ آپ دوسرے فریق کے وکلاء بن کے اور اپنے ہی گواہوں کو جرا کریں. وہ دے دیے ان کو. اب جن ججز نے یہ کیا ان ججز کے خلاف مس کانڈکٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. جو وکلاء نے یہ کراس ایگزامینیشن کی ہے ان کے یکدم لائسنس کینسل ہونے چاہیے. عدت کیس بھی چوئی صاحب اس کو بھی تھوڑا سا وہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہے. عدت کیس تو بالکل بیہودہ کیس ہے, بیہودہ. اور یہ کوئی بڑا ہی پست ذہن ہوگا جس نے یہ سوچا کہ ایک خاتون ہے, اس کو طلاق ہوئی 4 سال پہلے, اور 4 سال پہلے جب طلاق ہوئی تو اس کا شوہر یہ کہتا پایا گیا اور ریکارڈ ہوا کہ اس جیسی پارسا نیک سیرت اور بہترین عورت میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. اور 4 سال بعد وہ 4 مہینے قید ہوا کرپشن کے کیس میں, اور اس قید کے دور سے نکلا تو اس نے FIR کٹوائی اپنی بیگم کے خلاف. اور وہ جس کو 4 سال پہلے وہ طلاق دے چکا ہے اس کی زندگی سے نکل گیا ہوا ہے. اب اس کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں. اور الزام کیا ہے کہ عدت نہیں پوری ہوئی. اب اس پہ علماء یہ غامدی صاحب اور ان کو ایک اور عالم, ان کو میں نے سنا اور وہ کہتے ہیں کہ جی, اور واقعتاً یہ عدت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ دیکھنے کے لیے طلاق ہو گئی, شاید اس خاتون نے دوسری شادی کر لی, کیا 90 دن کے اندر اندر کوئی حمل ہوا؟ اگر ہوا تو پھر یہ پہلے سابقہ خامن سے بچا. پر یہاں تو حمل ہوا ہی نہیں, صحیح, یہاں تو وہ ایشو ہی نہیں رائز کرتا. اور پھر اتنی بیہودہ ملازمین سے گفتگو کروانا, بیانات ریکارڈ بیانات کرانا کہ آپ کے جو رپورٹر تھے وہ بھی شرمندہ ہو رہے تھے. جی صاحب, آپ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں, لیکن آپ بات PTI کی کرتے ہیں, بڑی تنقید ہوتی ہے آپ پر, سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ سوشل میڈیا پہ اور تنقید تو مجھے دونوں طرف سے ہوتی ہے. میں نے آج جو آصف زرداری صاحب کی تعریف کر دی ہے, اس پہ بھی مجھے لگ جائیں گے کہ یہ تو پیپلز پارٹی سے جان نہیں چھڑا سکتا, یہ پیپلز پارٹی کے وہ کہیں گے چوروں کے ساتھ بیٹھا ہے, اور یہ خود بھی وہی ہے. وہ اتنی 2 جملے اگر ان کے فیور میں بول دوں تو ادھر سے بمباری, ادھر بول دوں تو ادھر سے بمباری. لیکن میں دیکھو عباس, اتنا ظلم ہوتے, یہ جو کچھ عمران خان سے ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ ظلم, اور انڈاؤٹڈلی پیپلز پارٹی کے جالوں پہ بھی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ ہوا بہت زیادہ. پر یہ بھی ایک بے نظیر قسم کا جبر ہے
کہ الیکشن اس طرح ریگ کی کہ آپ نے نہیں جیتے کہ آپ وہ کاغذات نامزدگی چھین رہے کینڈیڈیٹ سے، آپ اٹھا رہے ہیں تجویز کنندہ کو یا تائید کنندہ کو تاکہ وہ نامینیشن پیپرز نہ مطلب پھر آپ نے جو فارم 45 پہ کیا، اب یہ فارم 45 تو سامنے آیا ہوا ہے، اس کو میں کس طرح جسٹیفائی کر سکتا ہوں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی میں پھر بھی یہ برداشت ہے، اور اس پیپلز پارٹی میں میں نے اختلاف کیا تھا ججز کی ری انسٹیٹمنٹ پہ بھی، اس کے بعد بھی مجھے لیڈرز دی اپوزیشن سینٹ میں بنایا گیا. یہ آصف زرداری صاحب کا ظرف تھا، اس کو میں کہتا ہوں. تو پیپلز پارٹی میں اتنا ظرف ہے میری نگاہ میں کہ وہ ان باتوں کو برداشت کرے تاکہ یہ حقیقت پہ مبنی ہو. اب حقیقت پہ یہ مبنی بات ہے کہ یہی فارم 45 کی تو ریکارڈ کی بات، اس پہ تو اگر آج ہم نہیں کریں گے، اگر آج اس چیف الیکشن کمشنر اور اس الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہوگی تو پھر تو اس ملک سے جمہوریت کا جنازہ اٹھ جائے گا. یہ اٹھا دیا انہوں نے. جو سب مفاہمت کی بات ہوتی ہے، مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے. مختلف فورم سے کہتے ہیں کہ معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں تو مفاہمت کریں پی ٹی آئی سے. یہ مفاہمت ممکن ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ساری جیل میں ہے، کیسز ہیں، اور ایک طرف آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں؟ مفاہمت تو ہونی چاہیے اگر اس ملک میں کسی مہذب معاشرے نے بچنا ہے تو. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ مہذب معاشرہ ہی نہ رہے اور ہم اس بارے میں لاپرواہ ہیں تو پھر لڑتے رہیں. پر اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کردار کہ لوگوں کو توقع ہے صدر آصف زرداری سے. میں بالکل اسی کے اوپر وہ ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. انہوں نے نواز شریف کی حکومت بنی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 5 سال ہیں یہ ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ کو گزارنے دیں گے، اور 5 سال گزارنے دیے، جس سے پیپلز پارٹی کا بہت نقصان ہوا، پر ایک ریسٹرینٹ دکھائی. تو لیکن اس کے برعکس میاں صاحب نے کس طرح ری پے کیا، سائن کیا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہمارے ساتھ 14 مئی 2006 کو. لیکن جب آصف صاحب پریزیڈنٹ تھے تو وہ میمو گیٹ اسکینڈل آ گیا، وہ ایک اپلیکیشن لے کے افتخار محمد چودھری صاحب کے سامنے لے گئے، اور چودھری صاحب نے 15 منٹ میں کمیشن بنا دیا. چودھری صاحب نے یہ مجھے پہلے اطلاع ہوئی کہ چودھری صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں، اور میں نے تصدیق کی ان سے. انہوں نے کہا یہ بڑا ہائی، میں نے کہا اس کیس کی پروفائل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑی ہائی پروفائل ہو جائے گی. کس طرح کہ نواز شریف خود پیش ہوں گے، اس سے دیکھو ہائی پروفائل. تو یہ سب طے شدہ منصوبوں میں میاں محمد نواز شریف خود شامل تھے. بیرسٹر اعتزاز صاحب کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک شارٹ کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. بیرسٹر اعتزاز صاحب کے ساتھ بہت اہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بانی پی ٹی آئی آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے حوالے سے. اعتزاز صاحب آپ نے بڑی اہم گفتگو کی ہے. چوئی صاحب، بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے بغیر مفاہمت ممکن ہے؟ مفاہمت تو مذاکرات سے ہی ہو سکتی ہے. مفاہمت تو مذاکرات کے ہی ہو سکتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کو سیاست سے ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا کے دنیا سے نکال کے مٹا کے آپ اس کی سیاست کو ختم نہیں کر سکے، آپ اس کو سیاست سے نکال نہیں سکے، تو کسی کو آپ یہ نہ سمجھیں کسی اس سے چھوٹے آدمی کو یا اس جتنے آدمی کو بھی سیاست سے نکال دیا جائے گا.
سیاست میں اس کا فٹ پرنٹ رہے گا اور اس کے ساتھ آپ کو گزارا اور ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اور لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں, کچھ ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ سیاستدانوں میں آپس میں کوئی بات چیت ہو جائے, کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. وزیر خزانہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس بار وزارت خارجہ ان کے ذمے ہے, تو وزارت خارجہ چلا سکیں گے؟ خزانہ سے آپ خارجہ کی طرف گئے ہیں تو ان کو تو یہ ملی ہے, وہ کیا ہوتا تھا, کمپنسیشن ایوارڈ یا ایک کپ ملتا تھا, چھوٹا کپ, وہ ایک فرسٹ کو, سیکنڈ کو, تھرڈ کو مل جاتا تھا, بیسٹ پلیئر آف دا میچ, اور ایک چھوٹا کپ ملتا تھا کوئی کانسولیشن پرائز, کہ اس کی تسلی کے لیے کہ یہ بھی وہ ان کو یہ ملا ہے. فارن آفس جو ہے وہ چلے گا تھرو اے ڈفرینٹ پینل, وہ اس کے جو خطوط ہیں, اس کی جو حدود ہیں, ان کو ڈٹرمن ایک سفسی جیسا پینل ہی کرے گا. سفسی جس کو SIFC کہتے ہیں, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, میں اس کو سفسی کہتا ہوں. تو وہ سفسی جیسا ہی کوئی فارن افیئر جس میں آرمی چیف کا ہونا لازمی ہے, اور لازمی وہ سمجھا جائے گا, اور انٹیلیجنس کی بھی افسران ہوں گے, وہ فیصلے کریں گے. وزیر اعظم بھی ہوں گے, فارن منسٹر بھی ہوں گے, پر پھر وزیر اعظم تو آرمی چیف کو باہر نکل کے سیڑھیوں سے اتر کے ریسیو کر رہے ہیں جب, تو ان کا کیا اس میں اختیار ہوگا وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. ملک کے جو معاشی حالات ہیں, اس پر یہ حکومت کے لیے کتنا مشکل ہے یہ ملک کو چلانا, معاشی حالات کو بہتر کرنا, اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کتنا عرصے کی حکومت ہے, 5 سال پورا کرے گی یا 5 سال پورا کر بھی سکتی ہے, پر اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب پھر میں نام لوں گا عمران خان کا تو ادھر سے خشت باری شروع ہو جائے گی, اور آصف زرداری کی تعریف کروں گا تو ادھر سے خشت باری شروع ہو جائے گی. یہ نوجوان کچھ سوچتے نہیں ہیں, نہ سوچنے دیتے ہیں, دونوں طرف سے. پر یہ پیپلز پارٹی میں یہ سوچ رہی ہے, اور اس میں بہت حد تک کنٹریبیوٹ اس سوچ کو ہم بھی جب سمجھتے تھے کہ یہ ہم زیادہ ہی شاید جھک رہے ہیں, تو بی اور پھر اس کے بعد آصف نے بھی ذرا دوسری سائڈ کو اکوموڈیٹ کر کے, ایمبریس کر کے جو چلائی ہے, اس کی وجہ سے ہی پیپلز پارٹی اس طرح دیر پا طور پہ کھڑی ہے. اور آج اگر گورنر پنجاب کا, پریزیڈنٹ, چیئرمین سینٹ کا یہ ہمارے حصے میں آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پر ان عہدوں کو رکھ کے صرف کوئی نمائشی طور پہ تو نہیں رکھنا. ان عہدوں سے اگر کوئی ہمیں معجزے کی توقع ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک دھارا جو علیحدہ ہو رہا ہے, بچھڑ رہا ہے, اس کو مین سٹریم دھارے میں پیار محبت سے جھوٹے مقدمات کو ختم کر کے اور قیدیوں کی رہائیوں کے ساتھ ساتھ اور ان مقدمات کی واپسی کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ تینوں سزائیں جو ہوئی ہیں سائفر میں, توشہ خانہ میں اور عدت والے معاملے میں, یہ لوگوں کو انہوں نے کچھ لوگوں پہ اثر نہیں ڈالا. اگر اثر ڈالا ہے تو یہ ڈالا ہے کہ لوگ اس سے اور زیادہ
متحرک ہوئے ہیں. اور یہ اذر من الشمس ہے کہ جو لوگ اتنے نکلے ہیں کہ انہوں نے ساری سیاست کو حیران اور پریشان کر دیا ہے کہ اتنے ووٹ کہاں سے آ گئے. اور ویب سائٹ پہ بھی فارم 45 لگا کے اپنی طرف سے الیکشن کمیشن کو واپس لینے پڑے. تو سر میرا لاسٹ کوشچن ہے, اپوزیشن کا کردار کیسا سمجھتے ہیں؟ اسٹرانگ اپوزیشن ہے اس وقت پارلیمنٹ میں؟ اس وقت تو کافی اسٹرانگ ہے. 91-92 بندے ایم این اے بہت. ہم 17 تھے ایک زمانے میں, ہم 17 تھے صرف, اور ہم نے تگنی کا ناچ نچایا ہوتا تھا پارلیمنٹری پروسیجر کے مطابق. کوئی یہ نہیں کہ ہم اینٹیں لے کے باہر سے آ کے سر پہ مارنے آ گئے جاتے تھے. پر ہم نے آپ کو یاد ہوگا یا آپ اس وقت کوریج نہیں کرتے تھے 90s میں. 90s میں میں تو اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. 17 ممبرز کے ساتھ ہم نے ساری نیشنل اسمبلی کا ایجنڈا اور ورکنگ اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی, کیونکہ ہم پلان کر کے آتے تھے اور یکجہتی کے ساتھ آتے تھے. تو یہ 90 ہیں, ان کے ساتھ ان کو کوئی معاملہ کرنا ہی پڑے گا. لیکن ادھر یکجہتی نہیں ہے سر, بڑی آوازیں ہیں گروپنگ کی. پانی پی ٹی آئی جیل میں ہے, ادھر کوئی کسی کو کام کرنے نہیں دیتا. یہ بڑا پرابلم ہے پی ٹی آئی میں. پرابلم ہے اور یہ پرابلم رہے گا, لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جو مین دھارے سے کوئی ٹوٹتا نہیں ہے. تو یہ سمجھا جائے کہ اس کے ووٹ کم ہو جائیں گے. یہ اگر رانا ثناء اللہ اور مریم کے ایجنڈے پہ ہی کے مطابق ہی, خواہشات کے مطابق ہی عمران خان کے ساتھ سلوک ہوتا رہا تو وہ اور اس کی سپورٹ بڑھ جائے گی. اور آدھی پی ٹی آئی تو سر سکیٹرڈ ہے, غائب ہے, چھپے ہوئے ہیں بہت سارے. وہ سارے اس ووٹ بینک کو نہیں چھوڑ سکتے جو عمران کا ہے, اور وہ بڑھے گا اس لحاظ سے کہ اب آپ دیکھیں کہ اتنا ظلم ہے. اب اس پہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ہو اس کو بولنا چاہیے, کھل کے بولنا چاہیے کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پہ پابندی لگانی تھی کہ وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. آپ نے 5 جیلوں کے کل جیلوں میں صرف اڈیالہ میں ہی 5000 قیدی ہے, ان سب کی ملاقاتیں بند کر دیں. اب یہ بالکل سرین غیر قانونی ہے. ملاقاتیں آپ بند نہیں کر سکتے کسی بھی قیدی کی, کسی چھوٹے سے چھوٹے قیدی کی, جب تک وہ کوئی پریزن اوفینس نہ کرے. یعنی جیل میں قید کے دوران کوئی وہ جرم نہ کرے. مثال کے طور پہ وہاں پریزن اوفینس ہوگا, اگر وہ کھانا پھینک دے, آپ دیں اس کو کھانا, وہ پھینک دے, وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا, آپ مجھے دال میں پتھر ہیں, چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں, میرے دانت خراب ہوتے ہیں, اور وہ تب بھی آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں. وہ کسی قیدی سے لڑ پڑے, جھگڑا کرے, وہ پریزن اوفینس ہے. پریزن اوفینس کے علاوہ اس کو کوئی اس کی ملاقات نہیں روک سکتا. کسی بھی قیدی, چھوٹے سے چھوٹے قیدی کو 2 مرتبہ ہفتے میں ملاقات کی اجازت ہے. تو یہ سارے ہی روک بیٹھے. ان غریبوں کا کیا قصور جن کو اب 2 مہینے تک, جب تک یہ آرڈر رہے گا, کوئی ملنے نہیں جا سکتا. پھر سیکیورٹی دینی ریاست کا کام ہے. سیکیورٹی کے بہانے آپ 14-15 ہزار بندے کے حقوق تو نہیں سلب کر سکتے. یہ کہاں کا لاجک ہے؟ یہ جس نے بھی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یا مریم بی بی ہے, جس نے بھی, کیونکہ ان کے ہی نام لیے جا رہے ہیں, جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو فوراً اس کو واپس لینا چاہیے اور ملاقاتیں بحال کرنی چاہیے. بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عباس شبیر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.